बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि मैं गारंटी देता हूँ कि इमरान खान 20 से 25 रोज़ में रिहा हो जाएंगे। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी ख़बर भी है, ये एक बहुत बड़ा दावा भी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये गारंटी किसने दी, ये गारंटी किस बुनियाद पे दी, ये मैं आपको सब बताता हूँ, तफसील के साथ शेयर करता हूँ। और इस गारंटी में कितना दमखम है, क्या ये कंसोलिडेट होगी या नहीं होगी, और अब की बार इसमें नया क्या है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट भी किया इन्हीं 2 दिनों में, और अब वो दोबारा से हमने ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दिए हैं। गर्मी आ गई है और उन इलाकों में तो बहुत शदीद तरीन गर्मी शुरू हो गई है। तो जो बाकी मसाजिद की हमने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर ली थी, वो भी वही राह तक रहे हैं, वो प्यासी इंसानियत आपका। और इस तरीके से आप अपने मरहुमीन के साल सवाब के लिए, आप अपने बच्चों की खैर बरकत और अपनी फैमिली की खैर बरकत के लिए, उनकी तरक्की के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। ये लोग कुछ भी नहीं मांगते, ना तो ये नौकरी की डिमांड करते हैं, ना बिजली सस्ती महंगी, कुछ भी डिमांड नहीं करते ये बेचारे। ना खाने का कुछ मांगते हैं, कुछ भी, सिर्फ पानी मांगते हैं। सिर्फ ये कहते हैं जनाब हम पानी पिएं। वहाँ जाएं ना आप, और जिन इलाकों में पानी लगाएं इस तरह के प्रोजेक्ट्स, पता चलता है भाई पानी की तो कदर है ही इनको। हम तो पानी ज़ाया कर देते हैं, हमें तो पानी की कदर ही नहीं है। आप यकीन कीजिए, चाहे आप लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, कहीं पर भी हैं, दुनिया के और किसी कोने में हैं जिधर आपको कोई नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हैं मिनरल वाटर, बॉटल वाटर आप लेना पीना, आपके नहाने के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन साथ ही इन लोगों को कदर है कि आप वहाँ जैसे प्रोजेक्ट लगता है, बोर से पानी निकलता है, बच्चे नहाने शुरू हो जाते हैं, बच्चे खुशहाल हो जाते हैं, बच्चे निहाल हो जाते हैं। यकीन कीजिए, ऐसे नज़रों से देखते हैं और इस तरह से जैसे ईद का सा समा हो। अब हम देख के, आप लोग शायद देख के, हम भी, मैं खुद भी देख के इसलिए हैरान होते हैं भाई यार, ये पानी पे इतने खुश हो रहे हैं। भाई उनके पास पानी है ही कोई नहीं। आप मुझे अंदाज़ा कीजिए कि जो बंदे गटर वाला पानी पी रहे हों या जोड़ों वाला पी रहे हों, आप उनको साफ़ पानी पिलाएं, इससे बड़ी नेकी कोई हो सकती है? ठीक है, मेरे लिए मोहतरम हैं मुफ्ती साहबान, उलमाए कराम, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और वो नो डाउट अथॉरिटी होते हैं जो से, लेकिन ये तो रॉकेट साइंस नहीं है समझने की कि एक प्यासा बंदा जो कि जोड़ों वाला पानी पी रहा है, वो पानी पी रहा है कि जहाँ जानवर भी पी रहे हैं, उसको आप पानी पिला रहे हैं ठंडा साफ शफाफ। इससे बड़ी नेकी का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। आ जाइए, मैं इमरान खान साहब वाली ख़बर पे तो आता हूँ। लेकिन कल ये मैं देख रहा था कि इफ़्फ़त उमर साहबा, जो कि अदाकारा भी हैं और साथ ही उनके ख़बरों पर भी, सियासत पर भी बड़े दबंग से तबसरे चलते रहते हैं। मरीम नवाज़ साहबा उनकी पसंदीदा सियासतदान हैं, ख़ातून सियासतदान। ज़ाहिर है वो नून लीग के हक़ में बहुत ट्वीट्स करती रहती हैं और वैसे भी पोस्ट भी करती हैं। उन्होंने बड़ा एक ना, ये एक यूँ समझ दिल बर्दाश्ता हो के ग़ालिबन कोई ट्वीट किया है। और वो मैं आपको उसका क्रक्स बता देता हूँ कि वो कहती हैं कि हर कोई मुझसे इन बॉक्स में पूछता है कि मैंने सियासत पर अपनी राय देना क्यों छोड़ दी। ठीक होगी। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ ज़ाती तजर्बे के बाद मेरा जवाब ये है कि सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। तो इफ़्फ़त उमर साहबा ने लिखा कि मेरे पास तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सिर्फ़ एक वजह है कि पीटीआई अपनी नाकामी को कबूल नहीं करती। ठीक, मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आला पंजाब की हामी अदाकारा हैं ये लिख रही हैं। वो लिखती हैं कि मरीम नवाज़ शरीफ को मुखातिब करते हुए उन्होंने लिखा कि मरीम नवाज़, अगर आपने यही करना था तो पहले ही कर लेती। आपने वोट को इज़्ज़त देने का दावा क्यों किया था? गुज़श्ता चंद बरसों में आपने अपनी सियासत का ख़ात्मा कर लिया। मुझे शदीद मायूसी हुई है। और साथ ही लिखा, इक़्तिदार में हर कोई ये समझता है कि वो ये सब जानते हैं। आपको बताते हुए माजरत, आप कुछ नहीं जानते। इक़्तिदार सिर्फ ताकत देता है, इल्म नहीं देता। ठीक है। अच्छा, इसमें 2-3 बातें होती हैं।
ایک تو نون لیگ کا یہ ماشاءاللہ خاصا ہے، ان کا ترہ امتیاز ہے کہ اپوزیشن میں ان کا رویہ اور ہوتا ہے، اکثر جماعتوں کا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ نون لیگ کو یہ اعزاز حاصل ہے، ٹھیک۔ اپوزیشن میں ان کا رویہ اور ہوتا ہے اور حکومت میں ان کا رویہ اور ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو اپوزیشن میں جو لوگ قریب ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یار حکومت میں بھی اب ہر بندہ تو مجھ جیسا فقیر نہیں ہوتا نا، میں تو دیکھتا ہوں جناب کو اچھا کام کر رہے ہیں تو تعریف کر لو، کہیں پر گڑبڑ ہو رہی ہے تو تنقید کر لو، اس کا حوصلہ ہمیں آپ دیتے ہیں، ٹھیک۔ میں نے کوئی بھی چیلنج کر کے کہا نہ، کبھی کوئی چونی کا فائدہ لیا نہ فائدہ مانگا، یہ نہیں ہے کہ فائدہ میں نے مانگا اور مجھے ملا نہیں ہے تو میں اس وجہ سے، نہ میں نے مانگا ہے۔ میرا تو اپنا جو ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن چل رہا ہے، یہ زی این نیوز کے ویورز چلا رہے ہیں، آپ لوگ چلا رہے ہیں، میں نے تو حکومت سے وہ بھی نہیں مانگا، کوئی کیا پتہ کوئی یہ کہہ دے یار یہ ٹرسٹ کے نام پہ ان سے مانگا ہے، پتہ نہیں کیا پتہ خود کھا جاتا ہوگا، یہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نا۔ میرے بہت محترم ہیں وہ، مطلب میں اپنا ڈار صاحب سے بھی الحمدللہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، بات بھی ہوتی رہتی، کبھی بھی نہیں وہ وزیر خزانہ تھے، کبھی بھی نہیں یہ کہ جناب میری فلاں آرگنائزیشن ہے یا یہ ہے یا اس کو وہ کریں، یہ اس میں وہ کرتے بھی تو انشاءاللہ ایک ٹیڈی کا حساب دیتا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ بھائی کیوں، کوئی بات ہی کر دیں ہمیں، اس کو بھی میں افورڈ نہیں کر سکتا، سیدھی بات ہے۔ آپ لوگ چلا رہے ہیں نا، الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے نا، اور وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں اپنے خود احتسابی میں، سب کچھ سارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نون لیگ کے ورکرز بھی ہمیں کرتے ہیں اپنا کالز وغیرہ اور میسیجز کہ سر دیکھیں نا ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی تو وہ زیادتی ہو گئی تو یہ ہو گیا۔ نون لیگ کا یہ خاص ہے ماشاءاللہ کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کے اور دوست ہوتے ہیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے اور دوست ہوتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی بھی یہی ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ یہ سمجھ رہی ہیں غالباً میری اپنی ناقص رائے میں کہ میں نے سب کچھ آرمی چیف کی بنیاد پہ کر لینا ہے، وہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پہ کر لینا ہے۔ میں نے وہ بھی زور لگایا ہوا ہے ساتھ کہ بھئی یہ کر دو، وہ ریلیف دے دو، پنجاب کی خدمت کر لو، سارا کچھ دن رات کام کرو، اور ساتھ ہی باقی چھوڑ دو، سارا اسٹیبلشمنٹ پہ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ میں نے آرمی چیف کو بھی ہر ایک میں مہمان خصوصی کے طور پہ بلانا ہے، باقیوں کو بھی خوش کرنا ہے، اسی طرح سے ایجنسیز کو بھی بالکل راضی رکھو، اور ہمیں عوام کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ووٹ ہمیں چاہے پڑیں 90% یا چاہے پڑیں 10%، تو وہ اقتدار آ جائے گا شاید، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی اور یہ بہت بڑا غلط نظریہ ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ نمبر 1 یہ عفت صاحبہ نے بالکل، عفت عمر صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ جو آپ کے حامی ہوتے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کی بات کو ویلیو دینی چاہیے، ان کی قدر ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ انہوں نے جو کہا نا کہ اقتدار میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب جانتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اقتدار پاور کا نام ہے، علم کا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اقتدار میں جو آتا ہے نا اس کو ادھر ادھر گھیرا پڑ جاتا ہے مفاد پرستوں کا، مفاد پرستوں کا ٹولہ۔ اس میں 2 کام ہوتے ہیں، وہ مفاد پرستوں کا ٹولہ حاکم کی آنکھیں بھی بند کر دیتا ہے اور حاکم کے کان بھی بند کر دیتا ہے۔ وہ نہ تو اسے اس سرکل کے باہر کچھ دیکھنے دیتا ہے اور نہ اسے اس سرکل کے باہر کی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچنے دیتا ہے۔ وہ ساری وہی رائے دیتے ہیں، اس رائے میں یہ پتہ نہیں چلتا۔ اب مثلا میں کسی صاحب اقتدار کو کوئی رائے دوں کہ جناب سر یا میڈم آپ یہ کر لینا، اور بلے بلے ہو جائے گی۔ اب میڈم یا سر نے تو وہ کر دینا ہے، آگے کسی کو یہ نہیں پتا کہ یار یہ کیوں کروانا چاہتا ہے، اس کا اپنا بھی کوئی مفاد ہوگا نا اس میں نا، اس نے بھی تو وہی سارا کچھ سر کڑھائی میں اور 5 گھی میں ڈالنی ہوں گی نا، اس نے بھی تو وہ سارا کچھ اس میں کوئی چونا لگانا ہوگا نا۔ تو یہ اقتدار والوں کو پتہ نہیں چلتا ہوتا عام طور پہ جو ہم نے اسیس کیا ہے یہی کیا ہے۔ تو باقی کچھ اس میں حقائق بھی ہیں، کچھ تلخ حقائق بھی ہیں، کچھ صحیح بات بھی ہے اور کچھ آئیڈیلسٹ بات بھی ہے، کہ باقی تو یہ ہے نا کہ پھر پنجاب والوں کو دیکھیں انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا۔ بھائی ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہوگی، ان کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی، اس کے سارا کچھ خان صاحب نے پنجاب کے لیے کیا ہے۔ یا تو ہوتا نا میں آج کہتا کہ یار اگر خان صاحب نے پنجاب کے لیے بہت بڑے کارنامے کیے اور کمالات کر دیے، یہ آپ اسلام آباد میں آئیں اور بنی گالہ میں دیکھیں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں۔ خان صاحب 2 جگہوں پر رہا کرتے تھے اپنے بہاف پہ۔ زمان پارک میں تو انہوں نے ویسے ہی کچھ نہیں کیا، زمان پارک تو ویسے لاہور میں آتا ہے اور لاہور میں تو ویسے ہی ترقی ہے نا اتنی۔ میاں والی
اور یہ بنی گالا، ان دو جنگوں پر یہ خان صاحب کے، تو آپ دونوں جگہوں پہ ابھی کوئی سڑکیں بنی ہیں میاں والی کی، باقی اس سے پہلے تو خان صاحب جب یہ لائیو کالز لیا کرتے تھے اس وقت بھی میاں والی کی سے خواتین اور مرد حضرات ان کو کال کرتے اور کہتے کہ جی آپ نے دیکھے نا، آپ ذرا سڑک تو دیکھ لینا جو میاں والی کی آ کے نا، تو اس وقت بھی ان کو کسی قسم کی خفت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ دو جگہ جہاں بنی گالا اور میاں والی کو وہ نہیں سنوار سکے، انہوں نے پنجاب کو کیا سنوارنا تھا باقی کو، انہوں نے باقی پنجاب کو، انہوں نے سینٹرل پنجاب کو، انہوں نے اسلام آباد میں ایک بلب تک نہیں لگایا۔ یہ آئے ہیں ابھی، اگر یہ 16 مہینے پچھلے اور ابھی آپ دیکھ لیں کوئی 1 سال ہوا ہے، انہوں نے کتنے بائی پاس بنا دیے یہاں پر، شہباز شریف صاحب نے کتنی میٹروز چلا دی یہاں پر، شہباز شریف صاحب نے کتنی سڑکیں دن رات بن رہی ہیں اسلام آباد میں۔ یہ 4 سال خان صاحب بھی رہے ہیں، کبھی آپ کو یاد ہے کوئی ایک سڑک بھی بنی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کے باوجود بھی عوام اس کو پسند کرتے ہیں اور عوام نے صرف نعروں کے پیچھے جانا ہے، تو بھائی پھر ٹھیک ہے نا، انہی کے حوالے کریں نا، پھر چینی بھی جائے 2000 روپے 1 kg، اسی طریقے سے پیٹرول بھی میں سمجھتا ہوں 3000 روپے 1 لیٹر چلا جائے، تو اس سے کیا ہے، جب آپ نعروں پہ ہی جاتے ہیں تو پھر مریم نواز کو بھی وہی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، پھر شہباز شریف کو بھی وہی راستہ، پھر نواز شریف کو بھی خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ یا تو آپ لوگوں نے کوئی ان کے کارناموں کا صلہ دیا ہوتا۔ بھائی میں مانتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی، ان کے ساتھ بھی ہو گئی، بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف لاہور میں بھی کم مارجن سے جیتے، نواز شریف نے جتنے لاہور میں کام کیے تو ان کے تو حلقے والوں کی ساتھ ضمانتیں بھی ضبط ہو جانی چاہیے تھی۔ بہت سارے لوگ دھاندلی کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن دھاندلی ایسے ہوتی ہے نا کہ ایک نے 1,00,000 لیا تو دوسرے نے 70,000 لیا، 70,000 کو ادھر ادھر کر کے تو وہ 1,00,000 والے، تو یہ صورتحال۔ دھاندلی ایسے تو ہو نہیں سکتی کہ 1,00,000 ہے اور دوسرے نے 10,000 روپے 10,000 ووٹ لیے۔ اب مجھے بتائیں کہ عمران خان کو 10,000 ووٹ کیوں ملیں پنجاب سے؟ صرف یہ نعروں پر، صرف نیریٹو پہ، صرف یہ امریکہ نے وہ فلاں کر دیا اور بس ہم کو غلام ہیں۔ اور اگر آپ نے اسی طریقے سے بیوقوف بننا ہے تو پھر وہ کیوں کریں گے اپنا، پھر وہی اسی طرح سے وہ آرمی چیف کو خوش کریں گے نا، پھر وہ اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کریں گے نا، اسی طریقے سے نا وہ چاہے گی، وہ خود دیکھے گی کہ میرے والد نے جو پنجاب کی خدمت کی، میرے چچا نے جو لاہور جو پنجاب کی خدمت کی ہے، جو کچھ جتنا کچھ پنجاب میں انہوں نے کیا، باقی صوبوں میں جائیں نا، زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو جتنا کچھ میرے والد اور چچا نے کیا ہے، دیکھ نہیں لیا آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے؟ تو پھر یہ رونے دھونے کی بات نہیں ہے، ذرا حقیقت پسندی پہ آ جائیں۔ ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے دوست ہیں شاہد میتلا صاحب، اچھے صحافی ہیں، اچھے انسان بھی ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت ساروں کو اس سے ہوگا، کچھ ان کو یوتھیا کہتے ہیں تو کچھ ان کو، تو اختلاف ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلاف، بہت ساروں کو مجھ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو حق ہے بھائی، اختلاف کی قدر کرنی چاہیے، اختلاف پہ شدت پسندی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مجھے مجھے ایک چیز سے ہوتا ہے کہ جب کوئی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، جب کوئی بغیر تحقیقات الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، اب ایک بندہ مجھے فار ایگزامپل لفافہ کہے گا، وہ ثابت نہیں کرے گا، تو پھر ڈیفینیٹلی مجھے تو افسوس ہوگا نا، میں اس کو بلاک کروں گا، میں اس کو چلو گالی نہیں دوں گا لیکن اس کو میں بلاک کروں گا۔ بھائی یہ کیا کس طرح کا فضول آدمی ہے کہ جس نے کوئی ثبوت بھی نہیں دیا؟ ہاں ثبوت دیں، میں ہر کسی، اسی طریقے سے آپ کسی کو یوتھیا کہیں یا کسی کو کچھ کہیں تو بہرحال اس کے نظریے سے تو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف خوبصورتی ہونی چاہیے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اہم ترین مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ پہلے میں ان کی بات آپ کو بتا دوں، پھر اس پہ میں تبصرہ بھی کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کی رہائی کے لیے 20 سے 25 دن مانگ لیے ہیں اپنی پارٹی سے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 20 سے 25 دن چاہیے، میں عمران خان کو رہا کروا کے دکھاؤں گا۔ ٹھیک، ابھی علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کی چند روز پہلے اڈیالہ میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دو، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور ہم آپ کو رہا کرواتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے۔ علی امین نے اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ آپ مجھے 20 سے 25 دن دے دو۔ اس دوران یہ کہا ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا ہے وہ بالکل خاموش ہو جائے، وہ کسی قسم کی بات نہ کرے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، جرنیلوں کے خلاف، آئی ایس آئی کی چیف کے خلاف، کسی ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف، کسی کے خلاف کوئی بات نہ کرے، نہ ہی عمران خان تنقید کریں۔ بشرا بی بی انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے پر رہا ہو جائیں گی
اور علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں نے، یعنی علی امین گنڈاپور نے اسٹیبلشمنٹ کو گارنٹرز دے دیے ہیں عمران خان کے، ٹھیک. اور انہوں نے کہا کہ یہ 26 نومبر کو بھی ہم نے کمپین چلائی تھی، علی امین گنڈاپور نے کہا. اور انہوں نے 12 دسمبر کو کہا ہے کہ عمران خان نے رہا ہو جانا تھا، لیکن پھر کچھ لوگوں نے خچ مار دی ہے اور وہ رہا نہیں ہو سکے. اب یہ تو ہو گئی شاہد میتلا صاحب کی خبر، ٹھیک. اب اس پہ آتے ہیں تبصرہ کہ جی علی امین گنڈاپور تو ٹھیک ہے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انا للہ پڑھ لینا چاہیے کہ جب ہر بندہ، ہر لیگل مائنڈ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو 14 سال کی سزا ہوئی ہے یہ بڑی میرٹ پہ ہوئی ہے سزا، تو جب ان کو سزا میرٹ پہ ہوئی ہے تو علی امین گنڈاپور کس طرح سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 20 سے 25 دن کے اندر اندر عمران خان رہا ہو جائیں گے. اور یا بیل، رہا سے مراد چلو بیل پہ وہ بنی گالہ میں رہیں گے یا جہاں پر بھی رہیں گے پھر وہ آرام سے رہیں گے، ٹھیک. کوئی اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو پھر عدالتیں کدھر گئیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کہا گیا کہ یہ سوشل میڈیا چپ رہے. بھائی اگر سوشل میڈیا چپ رہے گا تو خان صاحب کی تو پاور ہی سوشل میڈیا ہے. خان صاحب خود بھی سوشل میڈیا کی ہی ان کی پاور ہے. خان صاحب خود جب تک کسی پہ تنقید، جب تک وہ کسی کو اوئے توئے نہ کریں، جب تک وہ کسی کو ننگی گالیاں نہ دیں، ان کو کھانا نہیں ہضم ہوتا، ٹھیک ہے نا. خان صاحب کی تو یہ عادت ہے. خان صاحب جب تک پولیٹیکل ملاقاتیں نہ کریں اتنے تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد یہ کہ جی پہلے بھی اس طرح سے خاچ لگی، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. خان صاحب کو آفرز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ بیٹھو چپ کر کے بنگالہ میں بیٹھو، بیل آپ کا کیس تو نہیں ختم ہوگا نا، وہ تو بڑا لمبا چلے گا نا. بنگالہ میں بیٹھو، آپ خیبر پختونخوا میں بیٹھنا چاہتے ہیں، زمان پارک میں بیٹھنا چاہتے ہیں، نتھیا گلی میں بیٹھنا چاہتے ہیں، جدھر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھو. ظاہر ہے ان کو اگر وہ بیل ملے گی تو، لیکن ان کو ملاقاتیں اور سیاسی ملاقاتیں اور اس طرح سے روز ٹی وی پہ آنا اور روز سوشل میڈیا پر آنا اور اپنے کلپ نکالنا اور اپنے ٹویٹ کرنا، تو یہ والی اجازت نہیں ہوگی. 2.5-3 سال آپ چپ کرو، آرام سے بیٹھو اور اس کے بعد اپنے سوشل میڈیا کو بھی چپ کرواؤ. ظاہر ہے جب ان کو بھی پتہ ہے کہ 2.5-3 سال تک سوشل میڈیا کو چپ کروائی تو چپ ہی ہو جائے گی، پوری پارٹی چپ ہو جائے گی. یہ ایک معاملہ ہے. یہ اس طرح سے ان کو آفر ہوئی تھی اور وہ اس آفر پہ نہیں مانے تھے. ظاہر ہے اس لیے نہیں مانے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے لوگ تو نام بھی بھول جائیں گے. یہاں تو جمعہ 8 دن کی گیم چلتی ہے، یہاں تو کوئی نہیں کہ وہ اس طریقے سے اس دوران یہ جیسے جا رہے ہیں. اب تو ان کو اور بھی مصیبت پڑ گئی ہے نا کہ یار دیکھو بجلی کم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کم ہوئی ہے تھوڑی صحیح، لیکن پھر اس کے بعد وہ 6 مہینے بعد اور کریں گے. پیٹرول اسی طریقے سے کوئی اور کریں گے، مہنگائی کم ہوگی وہ تھوڑا بہت اور سلسلہ کچھ تو، یعنی یار آپ کو میں کہتا ہوں کہ 5% امپرومنٹ ہوئی تو ہے نا، ٹھیک ہے نا. زیادہ ورس سچویشن تو نہیں ہوئی نا، زیادہ ڈیٹیریوریشن تو نہیں ہوئی نا، غلط یہ اس طریقے سے تو نہیں ہوئی کہ زیادہ خرابی ہوئی ہو. وہ خرابی تو رک گئی ہے نا، چلیں اب بہتری کی جانب گامزن ہیں. تو خان صاحب کو یہ بھی مسائل ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر 2.5-3 سالوں میں انہوں نے کچھ اچھا کر لیا تو پھر تو بہت ہی گڑبڑ ہو جائے گی نا، پھر تو میرا بالکل یہ سارا سلسلہ ہی دفن ہو جائے گا. پھر کدھر دیتے ہیں ووٹ لوگ اور کس طرح سے دیتے ہیں، اور پھر وہ نعرہ اور یہ امریکہ کی غلامی اور یہ ہر وقت تو نہیں چلتا نا، ٹھیک ہے نا. اب وہ چلتا ہے، اب وہ دکھائیں گے بھئی یار خان کے زمانے میں یہ تھا تو ہمارے زمانے میں یہ آ گیا، اب آپ کی مرضی جس کو دیتے ہیں ووٹ. تو وہ ٹھیک ہے، کچھ تو اس طرح سے ہیں نا جوتیے جو عقل سے بالکل ہی فارغ ہیں. جو باقی ووٹ ہوتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے تو کبھی ادھر، جو سوئنگ ووٹ جس کو بولتے ہیں، اور وہی ڈیسائسو ووٹ ہوتا ہے، وہی فیصلہ کن ہوتا ہے. تو وہ فیصلہ کن جو بہت سارے لوگ وہ کہیں گے یار بھئی اندھے تو نہیں ہے نا کہ اگر انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے تو بھئی خان کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو خان کو اس میں کو شوکیس میں بند کر کے رکھنا ہے، اس کو چھوڑ دیں، وہ کیا اس میں ایسا معاملہ ہے. تو وہ پھر یہ صورتحال ہوگی، ٹھیک ہے نا. اب علی امین گنڈاپور جو کہتے ہیں کہ جناب اس طریقے 5 لوگ وہاں سے بھی امریکہ سے آئے، وہ مذاکرات کر کے گئے، تو علی امین گنڈاپور نے کس بنیاد پہ کہا ہے؟ اور اگر یہ ساتھ یہی ہوتا ہے کہ 20 سے 25 روز میں ضمانت کرا کے تو ان کو یہاں پر ونیگالہ میں یا کہیں پر بھی بٹھایا جاتا ہے تو عدالتوں کو کیا وقار رہے؟ اسی لیے تو نواز شریف خاموش ہوتے. پھر پوچھتے ہیں نواز شریف خاموش کیوں ہے؟ پھر اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ صورتحال پہلے بھی خچ لگ گئی. ایک اور بات میں آپ کو بڑی دلچسپ بتاؤں کہ یہ جو باہر لوگ ہیں نا، چاہے وہ علی امین ہوں، چاہے وہ دوسرے لوگ ہوں، چاہے وہ تیسرے لوگ ہوں، یہ جو باہر ہیں نا، یہ ویسے تو اب یہ ہے نا کہ یار ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ایک بہانہ ہوتا ہے نا. کبھی وہ کرنا نہیں چاہتے تو کبھی ان کی ملاقات کروائی نہیں جاتی، تو کبھی یہ نہیں ہوتا. اب جو باہر بیٹھے ہوں گے خان صاحب،
اور اگر انہوں نے تو ان کا تو ستیاناش کر کے رکھ دینا ہے، روز روز بلا کے ان کی بےزتی کرنی ہے. تو یہ جو باہر ہیں، عمر ایوب صاحب ہوں، بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، علی امین صاحب ہوں، باقی یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، یہ ان کے اپنے اندر بڑی رفٹ پیدا ہو چکی ہیں. آپ بابر روان کو سنیں، آپ حامد خان کو سنیں، سلمان اکرم راجہ کو سنیں، عمر ایوب کو سنیں، علی امین گنڈاپور کو سنیں، ان سب کو ان کے اپنے اندر اتنی رفٹ پیدا ہو چکی ہے، بہت زیادہ لڑائیاں پیدا ہو چکی ہیں. اور روز لڑائیاں یہاں اڈیالہ کی جیل پر ہو جاتی ہیں، وہاں پہ ہاتھا پائی تک ہو جاتی ہے. تو وہ بہت سارے لوگوں کو تو وہ خود ہی کب چاہیں گے یار کہ یہ بندہ باہر آئے. پاگل ہیں جو وہ چاہیں گے یہ بندہ باہر آئے، وہ خود ہی اپنا نہیں چاہیں گے کہ یہ بندہ باہر آئے. اور اگر آئے بھی صحیح تو کس طریقے سے بیٹھے، اور اگر آئے تو کیا سوشل میڈیا تب تک چپ رہے گا؟ کیا خان صاحب کی زبان تب تک چپ رہے گی؟ بھئی خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ نہیں ہے کہ وہ سکون سے بیٹھ جائیں، نہیں. خان صاحب یہ تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو لوگ جانتے ہیں خان صاحب کو مجھ سے 100% اتفاق کریں گے. یہ تو نون لیگ کی حکومت ہے نا، یا مثلا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہیں، یا شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، یا باقی لوگ، یہ تو ان کی حکومت ہے نا. میں نے آپ کو کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی اپنی پارٹی کی حکومت ہو، اپنی کی، ٹھیک ہے نا، چاروں صوبوں میں ہو، صحیح ہے نا، گلگت بلتستان کشمیر میں بھی ہو. اگر خان صاحب خود وزیر اعظم نہیں ہیں تو خان صاحب کو وہ نہیں چاہیے. خان صاحب کو ہر وقت کانٹا چبھتا رہے گا، کسی طریقے سے ان کو بھی بھگاؤں، اور یہ ماضی میں ہو چکا ہے. پرویز الہی صاحب ادھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ادھر جناب محمود خان صاحب تھے خیبر پختونخوا کے، کشمیر میں بھی ان کی اپنی حکومت تھی، گلگت بلتستان میں بھی اپنی حکومت تھی. تو آپ ذرا یہ سوچ لیں کہ تقریباً کوئی 70-80% پاکستان پہ تو خان صاحب کی اپنی حکومت تھی. انہوں نے بلا کے ابھی توڑو اسمبلی، ابھی ختم کرو حکومت، ابھی نکلو یہاں سے اسمبلیوں سے، ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اسمبلی سے نکل آئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے نکل آئے تھے. خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد پاس ہو گئی تھی. ان کو اپنی نہیں قبول بھائی. اگر وہ خود نہیں ہیں وزیر اعظم تو ان کو اپنا وزیر اعلیٰ قبول نہیں ہے، ان کو اپنا گورنر قبول نہیں ہے، ان کو اپنے وزراء قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو پرویز الہی کہتا رہا کہ خان صاحب ہماری یہ حکومت چلنے دیں، آپ زمان پارک میں بھی سیف بیٹھیں گے، آپ وہاں پشاور میں بھی سیف بیٹھیں گے، آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا، آپ کا یہ بس. انہوں نے کہا نہیں، آپ بھاڑ میں جاؤ، میں نہیں ہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ خود اپنی حکومت نہیں چاہ رہے ہوتے، جب تو ان کو وہ قبول نہیں ہوتی. یہ تو شہباز شریف یا مریم نواز کی حکومت ہے، یہ کب قبول ہوگی؟ اور وہ کب چپ بیٹھیں گے؟ ان کا سوشل میڈیا کب چپ بیٹھے؟ یہ کل کی بات ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان کی 2 دن ملاقات ہوگی، منگل کو بھی ہوگی اور جمعرات کو بھی ہوگی. ایک شرط یہ ہے کہ آپ باہر نکل کے کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے. انہوں نے پہلی ملاقات کی اور باہر نکل کے 2-3 بندوں نے پریس کانفرنس الگ الگ کر لی. یہ لوگ ہیں جن کی کنسسٹنسی ہے. آخری بات کے گارنٹر دے دیے ہیں، خان صاحب کے گارنٹر دے دیے ہیں علی امین نے، یہ خبر کے مطابق کہ گارنٹر دے دیے. اور گارنٹر کوئی باہر کے ہیں، کوئی لوکل ہیں، کوئی باہر کے ہیں، یعنی کہ غیر سیاسی لوگ ہیں یا ان کے جو بھی قریبی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو گارنٹر دیے ہیں کہ عمران خان کی ہم گارنٹی دیتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں، عمران خان کی گارنٹی ان کے ماں باپ نہیں دے سکتے. اگر کسی کو اعتبار نہیں ہے تو میں اس کی مثالیں 1000 دے سکتا ہوں. اس کا سگا باپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. عمران خان وہ چیز ہے پہنچی ہوئی. عمران خان کی گارنٹی اس کی ماں نہیں دے سکتی. اس نے وہاں پر ایک انڈیا کا شو ہے، میرے پاس کلپ موجود ہے اس کے، انہوں نے کہا، اس بندے نے اس سے پوچھا یار کون سا ہے وہ رجت شو ہے، کون سا ہے؟ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ماں نے کہا تھا کہ آپ باہر جا رہے ہو، لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، آپ نے کسی گوری سے شادی نہیں کرنی، ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ نے جاتے ہی گوری سے شادی کر لی. اب جو ماں کی بات کا پاس نہیں رکھتا، جو اس طریقے سے وہاں پر جو ہے نا باپ کا نہیں پاس، جو ماں سگی ماں اور سگے باپ کا نہیں ہے، اس کی گارنٹی تو ماں باپ نہیں دے سکتے، باقی کون دے سکتا اس کی گارنٹی؟ بھائی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان کی گارنٹی دے کون سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو؟ یہ تو پاگل پن ہوگا کوئی اسے کہے گی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی گارنٹی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے جو ہے نا گارنٹر دے دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ عمران خان نہیں بولے گا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ ساری صورتحال کا آپریشن میں نے اس لیے کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت میری والدہ فوت ہو گئی تو اس کے لیے میں کیا کروں؟
تو فرمایا پانی کا کسی کے لیے انتظام کرو، یہ بہترین اصال ثواب ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے کنویں کا انتظام کیا۔ بعض احادیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے تو اس کا علاج پانی ہے۔ طب کی کتابوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی جو ہے بیماریوں کا علاج ہے، بالخصوص یہ پھین سے دانے جو نکلتے ہیں جسم پر، تو اس کا علاج بھی پانی ہے۔ پانی کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا کہیں انتظام کر دیا جائے، ٹھنڈے پانی کا ہو، اس طرح میٹھے پانی کا ہو، جس طرح یہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، ان کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا، بہت ساری جگہوں پر کیا گیا۔ ہمارے علاقے پر بھی یہ احسان ہے، پسماندہ علاقہ ہے، ہمیں بہت خوشی ہے۔ ایک دو جگہ یہاں قریب اور بھی ہے، لیکن اس علاقے میں نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے بہت سارے خیر کے کارنامے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں میڈیا پر، تو یہ ہمارے علاقے پر بھی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور جو ان کے ساتھ ٹیم ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں جزائے خیر عطا فرمائے۔